अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। जॉन एलिया के बहुत सारे शेर ज़ाहिर है कि मेरी भी जहन में हैं, आपके भी जहनों में होंगे, आपके दिलों में होंगे, आपकी याददाश्तों में होंगे। एक शेर है उनका और वो उन्होंने 9 बरस की उम्र में कहा था। शेर कुछ यूं है कि चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। अब 9 बरस की उम्र में जॉन एलिया ने जब ये शेर कहा था तो ये उम्रोहा का ही दौर है, और जिस लड़की के लिए ये शेर उन्होंने कहा उस कत्ताला का सिन यानी उसकी उम्र यकीनन जॉन साहब से कुछ कम होगी या बराबर होगी या 1-2 बरस बड़ी होगी। अब ये तमाचे किसने मारे? क्या जॉन एलिया के रकीबों ने, या उस लड़की के रिश्तेदारों ने, उसके माँ बाप और भाई बहनों ने, या ख़ुद जॉन एलिया के अपने रिश्तेदारों या वालदैन या भाइयों ने, और बहन भी एक उनकी हैं, तो वो तमाचे मारे। अब जाने किसने मारे। अब जॉन एलिया तो यहाँ मौजूद अब नहीं रहे कि उनसे पूछा जाता कि भाई जॉन ये तमाचे आखिर किसने मारे थे। लेकिन ये तय है कि उन्होंने उस कत्ताला का ज़िक्र कई बार अपनी निजी गुफ्तगू में ज़रूर किया, और छोटी सी उम्र में भी वो लड़की एक कत्ताला थी। अब भाई जॉन की अपनी एक इमेजरी है, जो चाहे वो तसव्वुर कर लें और वैसा उन्हें महसूस भी होता होगा। यहाँ जो तमाशे या तमाचों का ज़िक्र है, ये मुझे क्यों याद आया, इस ज़िक्र के साथ एक ज़िक्र छिड़ा हुआ है। हमारे एक बहुत अच्छे शायर, मीडिया पर्सन भी हैं, अब्बास मुमताज़। जी हाँ, अब्बास मुमताज़ चले गए कराची से लाहौर, और उनकी बेगम साहिबा आदिया भी, वो भी मीडिया पर्सन हैं। ये दोनों मियाँ बीवी चले गए लाहौर, और वहाँ मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल से वाबस्ता हैं, काम कर रहे हैं। इस बीच मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अब्बास मुमताज़ के लिए ये कोई बहुत अच्छा फ़ैसला साबित नहीं हुआ, और इसका इम्कान पहले ही से ज़ाहिर किया जा रहा था कि कराची के मुकाबले में जब वो लाहौर जाएंगे तो लाहौर में या पूरे पंजाब में उन्हें वैसी पजीराई नहीं मिलने वाली जैसी कि पजीराई उन्हें कराची में हासिल थी। जी हाँ, खैर अब्बास मुमताज़ वहाँ चले गए, और कल एक उनकी वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने इन तमाचों का ज़िक्र किया जो उन्हें मारे गए। और कोई एक आध तमाचा नहीं, एक आध धक्का नहीं, बल्कि बहुत सारे तमाचे उन्होंने अपनी वीडियो में बयान किया कि मुझे मारे गए हैं, और किसी काले कोट वाले साहब ने मारे। ये एक ऐसा वाक़या था कि वो जा रहे थे, उनकी बेगम आदिया भी बाइक पे उनके साथ थी। वो किसी सिग्नल पर रुके, और वो बकौल अब्बास मुमताज़ की जगह एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उनकी बाइक थी, और जगह उसके दरमियान न होने के बराबर थी, जिसमें एक साहब ने, जो कि काला कोट पहने हुए थे, घुसने की कोशिश की। और अब्बास मुमताज़ ने पलट कर उनसे कहा कि जनाब ये जगह नहीं है, ज़रा सा ये सिग्नल खुल जाए तो आपको जगह मिल जाएगी। बस वो इसी बात पर, अभी सिग्नल बंद ही था, इसी बात पर वो उतर आए, और उन्होंने गुस्से से ये कहा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। और धक्का देने के बहाने उन्होंने अब्बास मुमताज़ की अच्छी खासी पिटाई कर दी। यहाँ तक कि अब्बास मुमताज़ को ये कहना पड़ा और दिखाना पड़ा कि देखें उन्होंने मेरा गिरेबान तक तोड़ दिया है। तो ये इतना बेचारे परेशान थे और दुख में थे कि गिरेबान फट जाने को भी उन्होंने कहा गिरेबान तोड़ दिया। और बहुत सारी बातें उन्होंने की, काले कोट के हवाले से भी की, और इस रवैये के हवाले से भी की, और अदम बर्दाश्त के हवाले से भी की, और कुछ अपीलें भी की यकीनन कि जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो आगे आएँ, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सामने आएँ। मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि सब काले कोट वाले यकीनन ऐसे नहीं होते जैसा कि ये वाक़या हुआ, और हर शोबे में कुछ न कुछ मनचले और कुछ न कुछ शरारती और कुछ न कुछ बदमाश किस्म के लोग होते ही हैं,
یہ جو کالے کوٹ صاحب والے تھے یہ بھی انہی میں ہوں گے، ورنہ صحافیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، میڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہمارے شعراء برادری میں بھی ایسے لوگ ہیں، تو ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ واقعی بہت دکھ کی بات ہے کہ عباس ممتاز پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ وہ بہت ہی معصوم سا ایک نوجوان ہے اور اپنی بیگم کے ساتھ تھا وہ، تو یہ ایک بڑا ہے۔ پنجاب میں تھوڑا سا میرے خیال میں جو ایکشن اور ری ایکشن ہے بہت ہی ہیوی قسم کا ہوتا ہے، کراچی میں شاید اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، لیکن یہ وہاں زیادہ نظر آتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، بہرحال یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ اب گزر چکا ایک واقعہ۔ اچھی بات یہ تھی کہ آج عباس ممتاز نے ایک اور پوسٹ لگائی اور بتایا کہ کل عادیہ کی، ان کی بیگم کی سالگرہ تھی، اور وہ سالگرہ کے حوالے سے ایک پروگرام بھی مرتب کر چکے تھے جو کہ اس بدمزگی کے سبب نہیں ہو سکا، لیکن آج انہوں نے اس پروگرام کو کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بدمزگی والے واقعات کے سبب ہم اپنے خوشگوار واقعات یا پروگراموں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت پازیٹیو بات ہے، مثبت بات ہے۔ تو عباس ممتاز کالا کوٹ، اس کے حوالے سے مجھے بہت سارے اپنے ایسے دوست یاد آ گئے جو کالے کوٹ کے ساتھ ہی وابستہ ہیں اور بار کے ساتھ وابستہ ہیں، اور بہت اچھی پریکٹس کر رہے ہیں، بڑا نام ہے ان کا۔ شجاع عباس ان میں ایک ہمارے بہت قدیم ترین دوست ہیں، بہت اچھے لکھاری بھی ہیں، شعر بھی کہتے ہیں، نظامتیں بہت اچھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاسر چغتائی، یہ بھی ایک سینئر ہمارے ساتھ کے شاعر ہیں، یہ بھی سٹی کورٹ میں ہوتے ہیں، مشاعرے کرواتے ہیں وہاں، میں بھی کوئی شریک رہا ان میں۔ شوکت کمال بھی ایک تنظیم سے وابستہ ہیں جو کہ وکلا کی ایک ادبی تنظیم ہے اور اس کے زیر اہتمام وہ مشاعرے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری تنظیمیں جو وکلا کی ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی کرتی ہیں، سٹی کورٹ میں بھی کرتی ہیں مشاعرے، اور بڑے مہذب لوگ ہیں جو سننے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی بڑے مہذب ہوتے ہیں، بہت خوش دلی سے داد دیتے ہیں، اور جو شعراء ان کے ہاں ہیں جو کہ 15-20 کے قریب ہیں، کم سے کم اس سے زیادہ ہی کی تعداد میں ہوں گے، خواتین بھی ہیں وکلا اس میں اور وکیل بھی ہیں، سب بہت مہذب ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عزت کرنے والے ہیں، عزت دینے والے ہیں۔ تو بہرحال عباس ممتاز کے لیے ایک دکھ ضرور ہے، اور چونکہ یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ لاہور جائیں اور اس سے ان کی ظاہر ترقی بھی وابستہ ہوگی، اللہ کرے کہ وہ ترقی ملے، اور ان کی جو ادبی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی مزید پروان چڑھیں، اور جتنا نام انہوں نے کراچی میں بنایا تھا اس سے زیادہ وہ وہاں بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک مشاعرہ یاد آ گیا، یہ بھی ایک لاء کالج میں منعقد ہوا، یہ ایک شہید ذوالفقار بھٹو کے نام سے وابستہ ایک لاء کالج ہے، اس کے ساتھ اور بھی اس میں MBA وغیرہ بھی کروائے جاتے ہیں۔ 3 تلوار کے پاس یہ کالج ہے یا یونیورسٹی ہے۔ اس میں ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر ایک استاد کی حیثیت سے وابستہ ہیں کئی برس سے، انہوں نے مدعو کیا اور 3 ہی شاعر وہاں رکھے گئے، جس میں وہ خود تھیں، ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر اور ڈاکٹر فیاض وید تھے وہاں۔ فیاض وید جو ہیں بہت اچھے شاعر ہیں، ہمارے ساتھ کے ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کے ہیں، ان دنوں کراچی یونیورسٹی کے وہ فارمیسی کے ڈین ہیں اور خاصے عرصے سے ہیں، بہت انرجیٹک ہیں، بہت اچھے استاد ہیں، منتظم بہت اچھے ہیں، ان کا ایک نام ہے کراچی یونیورسٹی میں۔ ہم تو یہ توقع کر رہے ہیں کہ شاید ان کا ایک VC بننے کا بھی چانس آ جائے گا، اور انشاءاللہ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا لگے گا۔ تو فیاض وید تھے جن سے بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، اور میرے جانے میں وہاں ایک کشش فیاض وید بھی تھے۔ ڈاکٹر عمبری حسیب عنبر نے بہت ہی عنایت کی کہ بلایا، اور چونکہ صرف 3 ہی شاعر تھے اور 150 پونے 200 کا مجموعہ تھا جو صرف نوجوانوں پر مشتمل تھا، اور بہت اچھی طرح شعر سنے، داد بھی دی۔ وہاں جو لائرس، فیمیل لائرس تھیں، ان کی تعداد بہت کم نظر آئی، اور بیٹھی ہوئی ذرا پیچھے کی طرف تھی۔ جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے کہا، منتظمین سے، کہ جو ہماری فیمیل نوجوان لائرس ہیں مستقبل کی، ان کو آئندہ ہمیشہ آگے کی طرف بٹھائیں۔ خیر، تو مشاعرہ ہوا اور خوب ہوا، یہاں بھی بہت عزت دی گئی، بہت اچھی طرح ادب احترام کے ساتھ وہ مشاعرہ 1.5-2 گھنٹے تک وہ مشاعرہ، جس میں 3 ہی شاعر تھے،
سنا گیا۔ ڈاکٹر عمری حسیب عنبر، ان کو صدارتی تمغہ برائے اس نے کارکردگی بھی دیا جا چکا ہے، اور یہ بہت ایک قابل فخر بات ہے کہ کراچی کی شاعرہ، بہت اچھی شاعرہ، نہ صرف شاعرہ، بہت نظامت کار بہت اعلیٰ ہیں، اس کے علاوہ بہت اچھی ناقد ہیں، اور بہت سوبر خاتون ہیں، ڈیسنٹ خاتون ہیں۔ ان کی پذیرائی کرنے والے، ان کو ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، پوری دنیا میں آتی جاتی ہیں، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا مڈل ایسٹ، حال ہی میں ریاض کا چکر بھی لگایا، جدہ سے بھی ہو کر آئیں۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سہارنساری کی صاحبزادی ہیں اور اسی وراثت کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ سہارنساری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، تو یہ سب ذکر اس لیے بھی آ گیا کہ عباس ممتاز کا ایک حوالہ آ گیا تھا، تو میں نے کہا چلتے چلتے اس تقریب کو بھی آپ تک پہنچا دیا جائے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ میں صرف آرٹس کونسل اور پریس کلب تک محدود رہتا ہوں۔ خاص طور پر مقبول زیدی ہمارے دوست ہیں، وہ یہ ایک جملہ کستے رہتے ہیں کہ ان جگہوں سے نکلیں، تو بھیا مقبول زیدی میں نکلتا ہوں، اور میرے 80% جو تقریبات ہیں یا مشاعرے ہیں وہ کراچی پریس کلب اور آرٹس کونسل سے باہر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان دو جگہوں سے میری وابستگی ہے۔ آرٹس کونسل میں اب ایک بہت ہی زبردست رائٹرز کانفرنس ہونے جا رہی ہے جو سالانہ ہوتی ہے، یہ دسمبر میں ہوگی، اور 4 روزہ یہ کانفرنس ہوگی جس میں دنیا بھر کے ادیب اور شعراء، ناقدین، مبصرین، اور اس میں شو بزنس کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، صحافی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور اس بار جو کراچی کا ایک تھیم دی گئی ہے، اس بار کانفرنس میں جو مرکزی تھیم ہے وہ کراچی ہے، کراچی کے شعراء، کراچی کے ادیب، کراچی کی ادبی تقریبات، کراچی کی ادبی تحریکیں، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ تو احمد شاہ صاحب جو تھوڑے سے علیل بھی رہے، بہت دعائیں ہیں ان کے لیے، اور ابھی حال ہی میں 38 دن سے زیادہ شاید یہ قریب تھیٹر فیسٹیول ہوا ہے عالمی سطح کا، اور 38 دن تک دنیا بھر کے آئے ہوئے تھیٹرز کی جو انجمنیں ہیں، کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنے تھیٹر پیش کیے، ڈانس نمبر بھی ہوئے، ڈانسز ہوئے، قوالیاں ہوئیں، اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس تھیٹر فیسٹیول میں، ایک طویل تھیٹر فیسٹیول میں شرکت کی، اور یہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اسی طرح جو ساکنان شہر قائد کا جو عالمی مشاعرہ ہے اس کا اعلان بھی ہو گیا ہے۔ محمود احمد خان اس کے سیکریٹری ہیں، اور اس کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ہیں۔ تو یہ جو اعلان کیا گیا ہے، ان کی میٹنگ شروع ہو چکی ہیں، اور محمود احمد خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ غالباً 4 مئی کو یہ مشاعرہ ایکسپو سینٹر میں ساکنان شہر قائد کا ہوگا۔ اس میں بھی دنیا بھر کے شعراء شریک ہوں گے، پورے پاکستان کے شعراء شریک ہوں گے۔ میرا یہ ان دونوں یہ مشاعرے ہوں گے آرٹس کونسل میں اور جو ساکنان شہر قائد ہیں، اس میں جو مشاعرے ہوں گے، اس میں جو لگے بندھے شعراء ہیں ہمارے، خاص طور پر پاکستان، خاص طور پر پنجاب، ان سے ہٹ کر بھی کچھ شعراء کو ضرور دیکھیے۔ اس میں افضل گوہر راؤ ایک بہت زرخیز شاعر ہیں، اور مشاعرے کے بہت اچھے شاعر ہیں، ان کو ضرور بلائیں، دونوں مشاعروں میں بلائیں۔ احمد رضوان بھی ملتان کی ایک شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، ان کو بھی بلائیں۔ اور حیدرآباد کے عتیق جیلانی، پروفیسر عتیق جیلانی بہت زبردست شعر کہتے ہیں، پڑھت بھی اچھی ہے، ان کو بھی ضرور بلائیں۔ یہ تو چلتے چلتے میں نے چند نام لیے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں ایسے جن کو مدعو کیا جانا چاہیے، جن کی اپنی ایک ساکھ ہے، جن کی اپنی ایک قدر و قیمت ہے۔ ممکن ہے کہ لابنگ ان کی کمزور ہو، بہت مضبوط لابی والے شعراء تو پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن کمزور لابنگ والے شعراء کو ان کے جینوین ہونے پر ضرور کراچی کے بڑے مشاعروں میں بلایا جانا چاہیے۔ یہی نہیں، پنجاب کے مشاعروں میں بھی یہاں کے، کراچی کے اور حیدرآباد کے کمزور لابنگ والے شعراء کو ضرور مدعو کیا جانا چاہیے۔ بس یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔